औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको एक मरतबा फिर इल्म व अदब पर खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साल अव्वल फर्स्ट ईयर उर्दू की जो नई बुक आई है 2025, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 2025 में एडमिशन लिया है। जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था और वो इस साल पेपर दे रहे हैं, वो पुरानी बुक के मुताबिक ही पेपर देंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आए हैं 2025 में, ये बुक उनके लिए है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तारुफ देख लिया था, हम की 3 वीडियोस देख ली थी। आज हम इसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नात वो नज़म होती है जिसमें नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान किए जाते हैं। नबी पाक वजह वजूद कायनात, नबी पाक की अजमत क्या है, नबी पाक का मकाम क्या है, यह सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान के पास इतना इल्म ही नहीं, ये सलाहियत ही नहीं है कि नबी पाक मुस्तफ़ा के मकाम को बयान कर सके। ताहम हर शायर, हर अदीब, हर मुसन्निफ ने अपने तौर पर कोशिश की कि नबी पाक के औसाफ़ हमीदा के किसी एक गोशे को नुमाया किया जा सके। तो इसी हवाले से आज दूसरी नज़म है नात, जिसके शायर हैं सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस। तो इससे पहले कि हम बाकायदा नात शुरू करें, शायर का मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सबक नज़म या गज़ल पढ़ें तो आपको शायर या मुसन्निफ की 2 चीज़ों को देखना होता है। पहले ज़ाती हालात ज़िंदगी, कि वो किन किन हालात ज़िंदगी से गुज़रे, किन किन हालात वाक़यात से गुज़रे, क्योंकि इसका इंसान की शख्सियत पर, ज़ात पर, सोच पर असर आता है। दूसरा हमने देखना होता है असलूब, यानी उनका लिखने का तरीक़ाकार क्या था, उनकी वो क्या खासियत थी जो उनकी तहरीर को बाकियों से जुदा करती है। तो हम 2 चीज़ों को देखेंगे। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको ज़रा तफसील से इसलिए बताता हूँ, इम्तहान में आपको बहुत ज़्यादा तफसील नहीं लिखनी होती शायर के हालात ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ज़्यादा बताने का मतलब ये होता है कि भूलते भूलते कुछ ना कुछ आपको याद रह जाए। जी, तो शायर का तारुफ सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस। आपका असल नाम सैयद अनवार हुसैन है, लेकिन अदबी तौर पे अदबी नाम आपका बना सैयद नफीसुल हुसैन नफीसी। खिताब है आपका सैयदुल कलम नफीस रकम। सैयदुल कलम, कलम यानी लिखने वाला, राइटर। बुनियादी तौर पर ये खत्तात थे, जिसको आप कैलीग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं, जो खुश खत लिखते हैं। तो इनका असल हवाला खत्तात है, जिसकी वजह से सैयदुल कलम कहा जाता है। घोड़ियाला ये डस्का की एक तहसील है, वहाँ पैदा हुए और 15वां जो जनरेशन होती है सिलसिला नसब, 15वीं जगह पर हज़रत गैसूए दराज रहमतुल्लाह अलैह से आपका सिलसिला नसब मिलता है। भोपाल से ही आपने इब्तदाई तालीम की, मिडल की। मैट्रिक आपने फैसलाबाद से किया है 1948 में, FA गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से 1950 में, और फिर रेटियल कॉलेज लाहौर से मुंशी फाजल का इम्तहान पास करते हैं आप 1953 में। खानदानी पस मंजर की अगर बात करें तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बुनियादी तौर पर आप खत्तात हैं और ये आपका ख़ानदानी पेशा था, यानी आपके वालिद साहब भी अपने ज़माने के एक नुमाया और बड़े खत्तात थे। आपके वालिद कराम सैयद अशरफ अली, वो खत्ताती किया करते थे, तो आप शौक था आपको, आप देखा करते थे, आप उनको देखते रहते थे। खत्ताती किस तरह कहते हैं, तो वो कहते हैं ना, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। तो शुरू से ही आपने घर में माहौल देखा, शुरू से ही आपका खत अच्छा था। स्कूल के ज़माने में जो स्कूल स्टूडेंट्स थे, वो कापियों के शुरू में लिखा होता है ना नाम वगैरह, तो वो आपसे लिखवाया करते थे। आप बेहतरीन खत्तात थे। आपके कमालात ये नामद खत्तात हैं, आलिम दीन हैं, शायर हैं, रूहानी शख्सियत हैं। सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल कादर रायपुरी के आप खलीफा मजाज भी थे। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, बुनियादी हवाला क्या है कि आप माहिर खत्तात हैं। अच्छा, लिखने की ना खत्ताती के कई फाउंड्स होते हैं। आप जब कंप्यूटर पे खोलते हैं तो डिफरेंट आपको फाउंड स्टाइल्स नजर आते हैं। ऐसे उर्दू खत्ताती के भी मुख्तलिफ फाउंड्स हैं, स्टाइल्स हैं। खत्ते नस्ख है,
جس میں عام طور پر آپ جس طرح سے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو اردو کی کتاب ہے یہ خط نستعلیق ہے میں لکھی ہوئی، خط دیوانی ہے، خط سلس ہے، خط رقہ ہے، خط کوفی ہے، ان سب میں آپ کو کمال تھا۔ بلکہ آپ اتنے بڑے کیلیگرافر تھے کہ آپ نے خود نیا خط یعنی رائٹنگ فاؤنٹ ایجاد کیا، جس کو خط نفیسی کہتے ہیں۔ تو آپ خط نفیسی کے موجد بھی ہیں۔ خطاط اتنے بڑے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پر آپ کی خطاطی موجود ہے، روضہ نبوی میں، مسجد نبوی میں آپ کی خطاطی موجود ہے، ایوان اقبال لاہور میں، لاہور کے عجائب گھر میں آپ کی خطاطی کے نمونے نظر آتے ہیں۔ اور شاید آپ واحد شاعر اور مصنف ہیں اردو زبان میں کہ جو آپ کے شعری مجموعے ہیں ان کی کتابت بھی خود اپنے اپنے ہاتھ سے ہی کی۔ وہ کتابت جو کتابت کرنے سے یعنی لکھنے سے آپ کو شہرت ملی، وہ دیوان غالب ہے۔ دیوان غالب کی بڑی شاندار قطعات کی 1986 میں آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ان کی نعت شامل ہے۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر خطاط ہیں لیکن شاعر بھی ہیں، یہاں آپ کی نعت شامل ہے۔ نعت کے عمدہ شاعر ہیں، عمدہ مشہور نعت گو ہیں۔ نعت نگاری میں آپ کا منفرد اسلوب ہے جو آپ کو باقیوں سے جدا کرتا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے پناہ عقیدت ہے۔ نعت کے جو الفاظ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں باوضو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ادب احترام بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ کے کلام میں روحانیت کا عنصر بھی ہے اور آپ کے اشعار میں صداقت بھی ہے، یعنی فرضی شاعری نہیں ہے، حقائق پر مبنی۔ اور جب نعت کی بات کریں گے تو اس سے لبریز شاعری۔ آپ کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، گل ہائے نقش، برگ گل، نفائس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا تمام جو نعتیہ کلام ہے عشق و عقیدت کے جذبات سے لبریز ہے۔ تو نعت شروع کرتے ہیں جو آپ نے لکھی۔ اچھا، ایک بات اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ نعت کا آغاز کریں، ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بار بار نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا۔ آپ سب پر لازم ہے کہ میں جتنی مرتبہ بھی نبی پاک کا نام لوں، آپ سب پر لازم ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجیں، کیونکہ بار بار میں نام لوں گا۔ یہ ادب کا، احترام کا مقام ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ ذہن میں رکھا کریں جب حمد و نعت کی بات ہو، یہ بہت ادب کا مقام ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بے ادبی، تھوڑی سی گستاخی ہمیں گناہ کار بنا دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیونکہ نعت رسول مقبول ہے تو اس کا آغاز ہم درود پاک سے کریں گے، نبی پاک پر درود بھیجیں گے، جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ میں درود پڑھوں، بہت بہتر ہے کہ جنہوں نے نعت لکھی ہے، سید نفیس الحسن نفیسی، ہم ان کی آواز میں درود پاک سنتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ بھی لیں کہ کیسی روحانی شخصیت ہے۔ انہی کی آواز میں جنہوں نے یہ نعت لکھی ہم درود سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ نعت کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی جناب، یہ خود شاعر تھے سید نفیس الحسین نفیسی۔ میں نے کہا آپ کا تعارف بھی ہو جائے۔ چلیں جی، اب نعت رسول مقبول شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر نعت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں
तुझ सा कोई नहीं, है अकीदा अपना बसत को यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। जी, तो सबसे पहले हम नात के इस खूबसूरत शेर की पहले शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। आप देख रहे हैं येलो कलर में मुश्किल अल्फाज को मैंने वजाहत की हुई है। अमीन, अमानतदार, दयानतदार, यानी जिसके पास लोग अपनी अमानतें रखवाएं। आप जानते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बदतरीन दुश्मन थे वो भी अमानतें आपके पास रखवाया करते थे, तो आपकी सिर्फ अमीन होना। खातिम, खातिम कहते हैं तकमील करने वाला, मुकम्मल करने वाला, कंप्लीशन के मायनों में। अल्लाह पाक ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम भेजे जो अपने वक्त में अपने इलाके के लिए नबी थे, सिर्फ अपने इलाके के लिए अपनी ज़िंदगी में, और उनके बाद उन अंबिया को रिप्लेस किया, इन्हें अल्लाह ने दूसरे अंबिया भेजे। लेकिन आप आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीयीन हैं, आप पर नबूवत का खात्मा हो गया, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो खातम यानी आखिरी, तकमील करने वाला। मुरसलीन, अरसाल किया गया, भेजा गया, यानी अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी। बा सद को यकीन, बा यानी अब हम उर्दू में बोलेंगे इसको सात, जिसको इंग्लिश में विद कहते हैं। बा सद, सच्चाई, यकीन, यानी जो सच्चे थे और जिन पर हमें मुकम्मल यकीन है। ठीक है जी, तो मफहूम देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बेहतरीन और बेमिसाल इंसान हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी और सादक को अमीन है। ठीक है जी, नबी पाक को मुखातिब करके ये आपको फरमाया जा रहा है कि ए रसूल अमी, कि ए नबी पाक जो अमानतदार हैं, खातमुल मुरसलीन, जिन पर नबूवत मुकम्मल हुई, आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। हमारा यह अकीदा है कि नबी पाक जैसा ना कोई इंसान था, ना कोई इंसान है, ना कोई इंसान हो सकता है, ना कोई इंसान हो सकेगा। रसूल अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया को जो औसाफ अता किए, नबी पाक मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में वो तमाम औसाफ को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है जी, तो ज़रा आप तशरीह की तरफ आए। इस शेर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अहम तरीन अलकाब का जिक्र किया गया है, और वो क्या है? वो अलकाब ये है कि आप अमीन हैं। अमीन यानी अमानतदार, लोग आपके पास अमानतें रखवाते हैं। खातमुल मुरसलीन यानी रिसालत को मुकम्मल करने वाले, ख़त्म करने वाले, कि आपके बाद कोई नबी है नहीं। ठीक है जी, तो ये दो सिफात का हवाला देने के बाद बयान किया जाता है कि वो शायर कहते हैं, नबी पाक से अपनी गहरी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। शायर का ये अकीदा है कि आपकी मिसल, आपकी मानत कोई दूसरा नहीं है, आप अपनी सिफात में यकता हैं, आप जैसी सिफात किसी दूसरे इंसान में होना नामुमकिन है। ठीक है जी, इसके बाद बताया जा रहा है कि नबी पाक के जो अहम अलकाब हैं सादिक अमीन। ठीक है जी, वो आपके अलकाब हैं। आपके, जिस तरह मैंने भी आपको पहले कहा कि आपके सच्चे होने की गवाही सिर्फ मुसलमान नहीं देते थे बल्कि गैर मुस्लिम भी देते थे। इवन के जब आप पे पहली वही नाजल हुई तो आप जानते हैं, आप मक्का तशरीफ लाए और पहाड़ पर चढ़कर ये ऐलान नहीं किया कि मैं नबी बन गया, बल्कि ये कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मेरे बारे में क्या राय रखते हो। तो सबने भाई एक ज़बान कहा था कि आप नेक हैं, आप सच्चे हैं, हम आप पर एतबार करते हैं। आपने नहीं पहले उनसे अपने किरदार के बारे में गवाही ली, और जब उन्होंने गवाही दी तो आपने कहा तो फिर सुन लो कि इबादत के लायक एक अल्लाह ताला है, और फिर यूँ आपने ऐलान नबूवत की। ठीक है जी, मुशरिकीन मक्का जो आपके सख्त तरीन मुखालिफ हैं, अमानतें आपके पास रखवाते हैं। जब उनका कोई आपस में झगड़ा होता है, अपने झगड़ों का फैसला वो आपसे करवाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह सादिक अमीन हो जाना अज़र मिन शम्स है, यानी सूरज की तरह वाज़िया है, और इसी का जिक्र यहाँ किया गया है। अब जानते हैं हिजरत हबशा में जब मुसलमान कुफार के मुजालिम से तंग आके हबशा हिजरत की थी, तो कुफार मक्का पीछे पहुंच गए थे उस वक्त के बादशाह नजाशी के पास, और क्या कहा था नजाशी को
کہ یہ ہمیں واپس کر دیے جائیں ہمارے مجرم۔ تو پھر نجاشی نے سوال جواب کیے، اور جب پوچھا گیا کفار سے کہ نبی پاک کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کفار کو بھی ماننا پڑا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ کردار وہ جس کی گواہی مخالفین بھی تھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا۔ تو جب مخلوق کو پیدا اللہ نے کیا، یقیناً اللہ نے کیا، تو پھر مخلوق کی ضروریات بھی اللہ نے پوری کی۔ مخلوق کی جسمانی ضروریات کس طرح پوری کی؟ زمین کو بارآور کر دیا، زمین میں آپ بیج ڈالتے ایک فصل اگاتے۔ روحانی ضروریات کس طرح پوری کی؟ کہ انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام جو اپنے علاقے میں اپنے اوقات میں آتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں اسی کا حوالہ دیا گیا خاتم المرسلین۔ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرع میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کردار کے حوالے سے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام میں جو صفات انفرادی طور پر تھی، یعنی الگ الگ صفات دی تھی، ان تمام صفات کو نبی پاک کی زندگی میں جمع کر دیا گیا، کیونکہ آپ کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ سورہ انبیاء الانبیاء آیت نمبر 107، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف اس زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، کائنات۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ آپ کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک زمین ایک سیارہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نظام شمسی ہے جس میں ایک سورج ہے اور 9-10 سیارے ہیں جن میں سے ایک زمین بھی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا سولر سسٹم بنتا ہے، نظام شمسی بنتا ہے۔ کروڑہا اربہا نظام شمسی اس کائنات میں موجود ہیں، یعنی یہ سمجھے پوری کائنات کے سامنے ہماری اس زمین کی حیثیت شاید ایک ذرے سے بھی کم۔ تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے اور کل کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، جبکہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ صرف اپنے علاقے، اپنے وقت اور اپنے قوم قبیلے کے لیے نبی تھے۔ ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا، سورہ آراف 158 آیت، فرما دیجئے اے لوگوں، یعنی نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اب لوگوں سے فرما دیں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، یعنی کل کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس طرح سے خاتم النبیین کی خوبصورت تشریح ہوتی ہے۔ جو ہم نے ہم نے بھی دیکھا کہ آپ جب کسی شعر کی تشریح کریں گے، آپ کتنی بھی اچھی تشریح کر لیں، لیکن جب تک ساتھ آپ اشعار نہیں دیں گے، یعنی شعری اور نثری حوالے نہیں دیں گے، آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو نثری حوالوں میں تو آیات و حدیث اقوال وغیرہ آ جاتے ہیں، شعری حوالات میں اشعار ہی آئیں گے۔ تو میرے نبی کی شان کس طرح بیان کی جا رہی ہے؟ ابتدا آپ سے، انتہا آپ سے۔ نبی پاک مصطفیٰ کے بارے میں ابتدا آپ سے، انتہا آپ سے، دونوں عالم کا ہے سلسلہ آپ سے، آپ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شعر دیکھیے، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شعر دیکھیے نبی پاک کی شان کہ آپ جیسا کوئی انسان دوسرا ہے نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ چہرہ مبارک، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی دوسرا وجود بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے دوسرے وجود کا تصور کیا۔ اینڈ پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سنتیں دیکھ لیجئے
یہ ہم نے حمد میں پڑھا تھا. دیکھیے یہ بہتر نمبر لینے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سند کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ طریقے جس سے شاعر اپنے شعر کو خوبصورت بناتا ہے. وہ طریقے جس طرح نا کچھ آرٹ ہوتا ہے، کچھ فن ہوتا ہے، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، تو وہ ٹیکنیکس جن کے ذریعے سے شاعر اپنے شعر کو خوبصورت بناتا ہے اس کو سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم فنی محاسن بھی کہہ سکتے ہیں کہ فنی محاسن میں آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں شاعر نے اس میں کن صنعتوں کا استعمال کیا ہے. اگر آپ صنعتوں کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کو اچھے نمبر ملتے ہیں. سب سے پہلے صنعت ندا. ندا ہوتا ہے بلانا. ٹھیک ہے جی. تو پہلے مصرعے کے آغاز میں اے رسول امی، جو یعنی آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. تو یہ اے کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس سے شعر میں خوبصورتی آئی ہے کہ نبی پاک کی توجہ، جب کسی کی توجہ لینے کے لیے یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سند ندا کا استعمال ہوا. سند تکرار کا استعمال ہوا. تکرار کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ایک دفعہ کہنا کافی تھا. 2 دفعہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ اس میں زور پیدا کیا جا سکے. اظہار محبت کا طریقہ ہے کہ 2 دفعہ کہا جا. تو آپ یہ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے سند تکرار سے خوبصورت حسن پیدا کیا. تیسرا دیکھیے سند القاب. اس میں القاب کا استعمال ہوتا ہے. رسول امی آپ کا لقب، خاتم المرسلین آپ کا لقب. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شعری صنعتیں آپ لکھیں گے. دیکھیے امتحان میں شعری صنعتیں لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ خود تصور کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے تشریح کی ہے اور صنعتوں کا حوالہ نہیں دیا. ایک بچے نے تشریح کی ہے، صنعتوں کا حوالہ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بہتر نمبر ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اچھے نمبر لینے کی. جی آگے چلتے ہیں جی. شعر نمبر 2. اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوش لقب. ٹھیک ہے جی. پہلے دیکھیں خوش کہتے ہیں بہترین کو. ہم کہتے ہیں خوش خط یعنی اچھے خط والا. تو خوش لقب جس کا لقب بہترین ہو. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے بہترین القاب. ٹھیک ہے. والا حسب. والا یعنی آپ اعلیٰ سمجھ لیں. حسب کہتے ہیں خاندان کو. تمہارا حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے. تو حسب خاندان والا اعلیٰ یعنی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے. ٹھیک ہے جی. دودھ مان کہتے ہیں خاندان قبیلے کو. اب بھی ایسا ہے، پہلے بھی ایک معاشرہ مختلف قبائل قبیلوں میں بٹا ہوتا تھا، کنبوں میں. تو دودمان کہتے ہیں قبیلے کو. در سمی پیش قیمت موتی. قیمتی اور پیش قیمت موتی. ٹھیک ہے جی. تو اب چلے مفہوم کی طرف. نبی پاک عرب کے اعلی خاندان میں سے بہترین انسان ہے اور آپ جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں. یعنی براہیمی ہے، آپ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. ہاشمی خاندان میں سے ہیں. خوش لقب دونوں ہی بہترین حوالے ہیں. ٹھیک ہے جی. اعلی نسب اعلی خاندان سے ہیں. اور قریش کے قبیلے کے قیمتی موتی یعنی قبیلہ قریش جو عرب کا بہترین قبیلہ تھا، آپ اس میں سے ہیں. اور پھر قریش میں سے بہترین انسان یعنی عرب کے بہترین قبیلے کے بہترین انسان. مفہوم آپ جب شاعر کی شعر کی تشریح کریں گے تو بہتر ہے پہلے مفہوم لکھتے ہیں. اس سے چیک کرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو شعر آتا ہے. آپ نے اندازہ نہیں کہ آپ کو آتا ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا جب آپ مفہوم تیار کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سے آپ کا بہترین نظم کا خلاصہ تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب 8 اشعار ہیں تو ہر شعر کا ایک مفہوم، وہ 8 لائنیں ملا کر لکھ دیں گے تو نظم کا خلاصہ بن جائے گا. یعنی آپ کو خلاصہ الگ سے تیار نہیں کرنا ہوتا، جو ہر شعر کا مفہوم ہے وہ خلاصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آتے ہیں جی تشریح کی طرف. اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نسب اور خاندان کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے. آپ ابراہیمی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی دعا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے خاندان میں ایک اعلیٰ بزرگ پیغمبر پیدا کرنا. تو نبی پاک سے فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. ہاشمی خوش لقب، یعنی ہاشمی خاندان جو عرب کے قبائل خاندانوں میں سے بہترین تھا، ظاہری اوصاف میں بھی، باطنی اوصاف میں بھی، سیرت کردار میں بھی، عظمت میں بھی، اہمیت میں بھی، پروٹوکول میں بھی، مقام مرتبے میں بھی. آپ کا تعلق اسی ہاشم خاندان سے ہے. عالی نسب یعنی بلند نسب والے، عظیم حسب نسب والے. آپ قبیلہ قریش کے معزز اور قیمتی خاندان کے در سمی یعنی قیمتی موتی ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ عرب قبیلے کے بہترین خاندان، بہترین قبیلے کے بہترین انسان، تو پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ کے مثل یعنی آپ کی مانند کوئی دوسرا ہے نہیں، آپ کی مانند کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، یہ ذہن میں رکھیں، ان سب کا تعلق اعلیٰ قبائل سے تھا. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے وقت کے بہترین قبائل میں سے تھے. اس کی وجہ ہے اگر انبیاء کا تعلق چھوٹے قبائل سے ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہم مرتبہ نہیں، ہمارے ہم حیثیت نہیں، یہ ہم سے کم حیثیت میں ہیں، ہم ان کو نبی کیسے مان لیں، ان کی تو حیثیت ہمارے برابر نہیں. لہٰذا ذہن میں رکھیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کا تعلق اپنے وقت کے بہترین خاندان اور قبیلوں سے ہوتا تھا تاکہ کسی کو عار نہ ہو، کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو ان کو نبی مانتے ہوئے. تو جس طرح نبی پاک عرب کے اعلیٰ خاندان سے، ذہن میں رکھیے اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کا تعلق بھی اپنے وقت کے اعلیٰ خاندان سے تھا تاکہ لوگوں کو کوئی شرمندگی نہ ہو اتباع اور پیروی کرتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے نبی پاک کا تعلق بھی عرب کے اعلیٰ خاندان سے ہے. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اعلیٰ اور محترم خاندان سے ہے. ٹھیک ہے جی. جو قریش کا قبیلہ تھا وہ عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا، اور اس کا آپ کو میں وضاحت اس طرح کروں کہ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. یعنی عرب کا وہ مذہبی مرکز بھی تھا، سیاسی مرکز بھی تھا. اسلام سے پہلے بھی وہ کفارہ کے کعبہ کا طواف کرتے تھے، الگ بات ہے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے. تو مذہبی مرکز تھا کعبہ، سیاسی مرکز بھی تھا. عرب کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے کعبہ میں بیٹھ کے کرتے تھے. تو خانہ کعبہ کی ایک مرکزی حیثیت تھی، اور جو خانہ کعبہ کا کسٹوڈین ہوتا تھا، نگران کہہ لیں، متولی کہہ لیں، اس کا ڈیوینر، دیکھیں خانہ کعبہ کا مرکزی مقام ہے، تو جو خانہ کعبہ کا متولی ہوگا یعنی نگران ہوگا تو یقیناً اس کا بھی عرب میں ایک مرکزی مقام ہوگا. اور وہ کون تھے؟ وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے جو خانہ کعبہ کا متولی تھے. تو اس سے آپ دیکھیں نبی پاک کا مقام مرتبہ کیا ہے اور کس خاندان سے. ٹھیک ہے جی. آپ قبیلہ قریش سے ہیں، آپ کے دادا خاندان کے متولی ہیں جنہوں نے آپ کے والدہ کے انتقال کے بعد پرورش کی. والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے آپ کی پیدائش سے. تو یوں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ عرب کے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں. نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ عرب کے بہترین انسانوں میں تھے. ٹھیک ہے جی. اور نبوت ملنے کے بعد تو اللہ نے بھی ایک بات واضح کر دی کہ آپ بہترین انسان ہیں. لہذا آپ کا کردار یہ تھا کہ جو حق کے متلاشی لوگ ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا نبی پاک کی تقلید کرتے. ٹھیک ہے جی. آپ بہترین انسان تھے جس کی گواہی سورہ القلم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آپ جیسا اخلاق یعنی آپ جیسا سیرت کردار کسی دوسرے کا نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے. جی آگے چلیے. شرعی حوالہ جات.
نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں شعر، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق۔ دوسرا شعر دیکھیں، وہ دانائے سبل ختم رسل بولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، میرے نبی کا مقام۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو، یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ حوالے کے شعر دیکھ لیجیے۔ اب صنعتیں دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں کون کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں۔ صنعت ندا، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا، اے یعنی نبی پاک کو مخاطب کیا جا رہا ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے، تو آپ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے سند ندا کا خوبصورت استعمال کیا۔ سند القاب کا استعمال ہوا ہے، ابراہیمی خوش، ہاشمی خوش لقب، اعلیٰ نسب، یہ حضور پاک کے القاب ہے جن کا ذکر ہوا۔ سند استارہ استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، در سمی قیمتی موتی، آپ تفصیل سے پڑھیں گے تشبیہ استارہ تلبی۔ دیکھیں تشبیہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے کی مانند قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ استارہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ ہم کچھ اور بولیں اور اس کا مفہوم کچھ اور، یعنی لفظ اور ہو لیکن اصل معنوں میں استعمال نہ ہو، جس طرح در سمی قیمتی موتی، تو موتی تو اور چیز ہے، کہا کس کو جا رہے نبی پاک کو؟ تو ایک شخص ایک لفظ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو، مجازی معنوں میں استعمال ہو، اس کو استارہ کہیں گے۔ تو یہاں در سمی استارہ کے طور پہ آیا۔ سند تکرار کا بڑا خوبصورت استعمال ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دو دفعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے مقام مرتبہ کی وضاحت کی گئی کہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم نے پہلے شعر کی تشریح کی، پھر ہم نے دوسرے شعر کی تشریح کی۔ میں شروع میں پکچرز آپ کو دکھاتا ہوں، میں بھول گیا، چلے اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نعت رسول مقبول ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے، جو نیکیوں کے پڑھنے میں نبی پاک کی محبت ہوتی ہے، اور جس کو نبی پاک کی محبت ہوگی، روزہ رسول کے دیدار کی خواہش بھی ہوگی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دیدار مصطفیٰ کی توفیق عطا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ نے مجھے بار بار توفیق دی روزہ نبی پر حاضری دینے کی، اور جتنی دفعہ جاتا ہے انسان تڑپ کم نہیں ہوتی، تڑپ بڑھتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے شاعر سید نفیس الحسن نفیس، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ سا چہرہ، ٹھیک ہے جی، خطاط ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور یہ ہے جی ان کا کتاب برگ گل، جس میں سے یہ نعت لی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی یہ نعت کا پہلا لیکچر ختم ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ جب بھی نبی پاک کا نام آئے پہلے آپ پر درود بھیج لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم پہلی ویڈیو کی طرح یہاں بھی آغاز کریں گے، جس نظم کے شاعر ہیں سید نفیس الحسینی نفیس، انہی کی آواز میں پہلے درود شریف سنتے ہیں اور پھر شعر نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی جناب، تو اس نظم کے شاعر کی آواز میں ہم ان سے خود درود پاک سن رہے تھے. لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے صدقے یہ کائنات بنی. اس شعر میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو. شعر نمبر 3 میں دیکھیے: بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تو بزم کونین، بزم محفل، کونین یہ دنیا، یعنی یہ دنیا اور آخرت کی بزم، یعنی یہ ظاہری جو کائنات ہے، اس کو بزم کونین کہا گیا. پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اب دیکھیں، تیری نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات پہلے سے موجود تھی. بات کو سمجھیے، کہا کیا جا رہا ہے؟ کائنات بنائی گئی، پھر ذات منظر پہ لائی گئی، یعنی آپ کی ذات مبارک پہلے موجود تھی، لیکن نورانی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کائنات میں بیٹا نور کی شکل میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر یہ کائنات بنائی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر انسان کے روپ میں وہ بعد میں آئے، لیکن اس میں شعر میں لکھنا بھی ہے بیٹا، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بھی بنانا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں پیدا فرمایا گیا تھا. تو دوبارہ دیکھیے: بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی. ٹھیک ہے جی، سید کہتے ہیں سردار کو، پیشوا کو، امام کو. اولی پہلا، تو اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے امام، پہلے سردار، پہلے پیشوا، پہلے لیڈر. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کے لیڈر، یعنی جو گزر گئے. تو سید الاولی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، اور ایسے ہی سید الآخری، اور آخری سردار بھی وہی. پہلے سردار بھی وہی، آخری سردار بھی وہی. اپنے اسٹوڈنٹس پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، پہلے جو بھی آتے تھے نا، وہ اپنی قوم کے سردار ہوتے تھے، صرف اپنی قوم کے سردار ہوتے تھے، اپنے وقت کے سردار ہوتے تھے. لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں، اور پچھلے تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، کل کائنات کے سردار. ٹھیک ہے، اور واحد سردار، یعنی آپ سے پہلے بھی کل کائنات کو کوئی سردار نہیں تھا، آپ کے بعد بھی کوئی سردار نہیں ہوگا، جس کو سید الاولی اور سید الآخری کہا گیا. ٹھیک ہے جی، مفہوم کی طرف آئیں. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، اور آپ کی بعثت کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی. بعثت نبی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو پیدا نہ فرماتے تو اس کائنات کو بھی نہ بناتے، اپنی شان، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتے. تشریح کی طرف آئیے. اس شعر میں کائنات کی تخلیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر سرداری، عالمگیر پوری کائنات کے لیے، ہمیشہ کے لیے سرداری کا ذکر کیا گیا ہے. اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ آپ ہی وجہ وجود کائنات ہیں. بزم کونین، یعنی دونوں جانوں کی محفل، آپ کے لیے یہ پہلے یہ کائنات بنائی گئی، اور پھر یہ آپ کو پہلے نور کی شکل میں پیدا فرمایا گیا، اور پھر یہ کائنات بنائی گئی، اور ظاہری طور پر اس میں بعد میں آپ تشریف لائے. اچھا، یہاں ایک بات جو اسٹوڈنٹ بڑی اہم ذہن میں رکھیں، جب آپ نبی پاک کی صفات کا ذکر کریں گے تو آپ زمانہ حال استعمال کریں گے. پھر سن لیجئے، نبی پاک کی صفات، مقام، مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے پاسٹ ٹینس یوز نہیں کریں گے، پریزنٹ ٹینس یوز کریں گے. مطلب آپ یوں نہیں کہیں گے کہ نبی پاک اللہ کے آخری نبی تھے، نہیں، آخری نبی ہیں.
نبی پاک سب سے بہترین انسان تھے، یوں نہیں کہیں گے سب سے بہترین انسان ہیں۔ جب نبی پاک کی اوصاف بیان کریں گے تو پریزنٹ ٹینس کا استعمال کریں گے۔ ہاں جب تاریخی واقعات کا بیان ہوگا تو پھر پاسٹ ٹینس کا استعمال ہوگا۔ یہ عقیدت، محبت اور عشق نبوی کا تقاضا ہے، اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح میں نے لکھا اس شعر میں بتایا گیا کہ آپ ہی وجہ وجود کائنات ہیں، پریزنٹ ٹینس۔ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تخلیق فرمایا، پھر یہ کائنات بنائی۔ آپ آقائے دو جہاں تمام مخلوق سے نہ صرف افضل برتر ہیں بلکہ اس کائنات کے سبب میں آنے کا، ظاہری وجود میں آنے کا واسطہ بھی ہے، یعنی وجہ وجود کائنات بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جی، یعنی آپ جیسا انسان مکمل، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ صرف نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ ویسے ذہن میں رکھیں تمام انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن آپ سید الانبیاء۔ قرآن پاک میں جب یہ فرمایا گیا، جو ہم نے بھی آیت دیکھی کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو دیکھیے یہاں مخاطب کون ہے؟ یہاں مخاطب صرف عرب کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف عرب کے لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، یہاں مخاطب کل کائنات ہے۔ اس سے مخاطب مسلمان نہیں، عرب نہیں، بلکہ تمام انسانیت ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم قبیلہ سے ہو۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کائنات تخلیق فرمائی اور اس کے بعد پھر نور کی شکل میں آپ کو بھیجا۔ ٹھیک ہے جی، نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پہلے پیدا فرمایا، کائنات بنانے کے بعد ظاہری شکل میں آپ کو اس کائنات میں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، نیچے حوالہ دیا ہوا ہے حدیث پاک کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حدیث پاک میں کہ میری عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی نبی پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عظمت کی قسم، میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث کا ریفرنس آپ کو سامنے سلائیڈ پر نظر آ رہا ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک ہے جسے محدثین نے روایت کیا ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، یہ ریفرنس موجود ہے۔ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بود، یعنی اس دنیا کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ ان احادیث کو دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بنائی گئی اور سجائی گئی۔ مصر ثانی میں، دوسرے مصر میں پھر بتایا گیا کہ آپ جیسا بشر دنیا میں کوئی ہے نہیں، کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کی تمام حیثیتوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، جس کی تقلید کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے۔ دیکھیے ایک انسان ماڈل ہو سکتا ہے، نمونہ ہو سکتا ہے اپنی فیلڈ کے لیے۔ دیکھیے ایک سینئر ڈاکٹر ایک نئے ڈاکٹر کے لیے بہترین نمونہ بن سکتا ہے، ایک تجربہ کار انجینئر نئے انجینئرز کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، ایک اچھا استاد نئے اساتذہ کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک استاد ایک وکیل کے لیے نمونہ بن جائے، ایک وکیل ایک ڈاکٹر کے لیے نمونہ بن جائے، یا ایک ڈاکٹر ایک انجینئر کے لیے نمونہ بن جائے۔
کوئی امیر غریب کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا، غریب امیر کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا، لیکن قربان نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ، کیوں کہ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو نبی پاک نمونہ کہ آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو نبی پاک نمونہ 3 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ میں گزارے۔ کوئی امیر ہے تو نبی پاک نمونہ کہ جب سامان غنیمت آتا تھا تو روایات میں آتا ہے مسجد نبی سونا چاندی کے پہاڑ لگ جایا کرتے۔ کوئی غریب ہے تو نبی پاک نمونہ کئی دن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، فاقہ کرتے تھے۔ کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دوست دشمن ہے، الگڑ نبی پاک ہر حیثیت میں ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا کسی اور انسان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک انسان جس کا تعلق کسی بھی قوم قبیلہ سے ہو، وہ نبی پاک اس کے لیے امام ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، اپنے زمانے میں بھی اور قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں میں بھی۔ اسی لیے آپ کو سید الاولین اور سید الآخری کہا گیا کہ آپ سب سے افضل ہیں اور آپ کی مثل کوئی دوسرا نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ حوالے کی اشارہ دیکھیے، سب کچھ تمہارے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو، یہ کائنات آپ کے صدقے، آپ کے سبب وجود میں آئی۔ آگے دیکھیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مبارک۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہی بات بار آ رہی ہے کہ پہلے نبی پاک کو نور کی شکل میں بنایا گیا، پھر اس نور سے کائنات کو بنایا گیا۔ ہاں، ظاہری طور پر آپ اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے۔ سنتوں کا استعمال دیکھیے جی، سنت القاب، نبی پاک کے جو القاب استعمال ہوئے، سید الاولی، سید الآخری، ٹھیک ہے جی۔ سنت تکرار کا استعمال ہے، تکرار ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اظہار عقیدت زور دینے کے لیے۔ سند کنایا کا استعمال ہو، کنایا کیا ہوتا ہے کہ ایک بات براہ راست نہ کی جائے، اشارتاً بات کی جائے، کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو اس کو کنایا کہیں گے۔ تو جب اس میں کہا گیا نا بزم کونین سجائی گئی، تو اشارہ ہے اس کائنات کی تخلیق کی طرف، تو آپ کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت کنایا کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی۔ آگے چلیں جی، شعر نمبر 4۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعب کوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا جی اس کائنات کی آخری حد ہے، جو کائنات کی آخری حد ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کائنات ختم ہوتی ہے، 7ویں آسمان پہ بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے، تو جو درخت کی آخری شاخ ہے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جس سے آگے کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی فرشتہ جا نہیں سکا، آپ اس سے آگے گئے۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں، راہ گزر راستہ، وہ سدرۃ المنتہا وہ مقام آپ کے راستے میں آیا، یعنی آپ اس سے بھی آگے گئے۔ کعب کوسین گردے سفر میں تیری، کعب کوسین 2 کمان کا فاصلہ، وہ تیر کمان دیکھا ہو نا، یعنی بالکل قریب، 2 ہاتھ کا فاصلہ کہہ لیں، قریب کے معنی میں آئے گا۔ تو کعب کوسین گردے سفر میں تیری، اور گردے سفر راستے کی دھول، راستے کی مٹی کی طرف اشارہ، قریب۔ تو شعر دیکھیے، معراج کی رات
آپ قرب الہی کی انتہا کو پہنچے، اللہ کے بہت قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہوا، اور آپ کی ذات مبارکہ حق کا سرچشمہ ہے اور بے مثل ہے، یعنی آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تشریح میں اس شعر میں شب معراج کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ معراج میں آپ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، آپ کو مقامات دکھائے گئے، مختلف مقامات دکھائے گئے، اور اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی جا نہیں سکا۔ سدرۃ المنتہا، اس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آسمان پر موجود بیری کا ایک درخت ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکا، لیکن درخت آپ کے راستے میں آئے۔ آپ اپنے رب سے کعبے کو سین صرف 2 کمان کے فاصلے پہ تھے، یعنی بالکل قریب تھے۔ آج تک کسی کو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا قرب نصیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، دیدار کرنے کی، اللہ نے نور کی تجلی ڈالی، 3 دن بے ہوش رہے، ہوش ہی نہیں آیا، نہیں کر سکے اللہ کا دیدار۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے تمام انسانوں پر، تمام انبیاء پر، کہ آپ نے ان ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا، لہٰذا آپ کے مثل، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سورہ نجم کی ایک آیت، بلکہ 2 آیات، آیت نمبر 8 اور 9 میں ریفر کر رہا ہوں۔ یہ کس لیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا، تو ان کی تصحیح کے لیے یہ سورہ نجم کے آیات، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس کے جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی۔ تو ان کے لیے جواب کہ سورہ قرآن میں ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ اس طرح سے ذکر آیا ہے۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 8، اسی طرح سورہ نجم ہی کی آیت نمبر 53 میں بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ انہوں نے اشارہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ معراج کی طرف اشارہ کہ واقعہ معراج میں انہوں نے نشانیاں دیکھی۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں جائیں تو یہ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ حق کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قریب، اور حق اللہ تعالیٰ آپ کے قریب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں دیکھیں، حق اللہ کی ذات بھی ہے، حق نبی پاک کی ذات بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نبی پاک کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی اطاعت دراصل نبی پاک کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نبی پاک کی نافرمانی ہے، اور نبی پاک کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جب ہم قرآن پاک بیٹا دیکھتے ہیں، قرآن کا اسلوب دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے، ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر مقام پر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام۔ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ اور اس کا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے روکے باز آ جاؤ، کہ جی اپنے نام سے۔ ایون کہتا کہ آپ کلمے کی بات کریں، کوئی شخص ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شعر میں اشارہ ہے کہ لہذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات آپ قرب الہی کی انتہا کو پہنچے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، آپ کی ذات مبارک حق کا سرچشمہ ہے اور بے مثل۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، پڑھ کے روح الامی سورۃ الضحیٰ، پڑھ کے روح الامی سورۃ الضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک، اور روح الامی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ حضرت جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکے، میرے پر جل جائیں گے اس سے آگے، وہ دیکھتے رہ گئے، نبی پاک مصطفیٰ اس سے آگے تشریف لے گئے۔ شعر دیکھیے، عشق و محبت میں ڈوبا ہوا شعر۔ اگر حضور نہ ہوتے
تو کچھ نہیں ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کائنات بنائی گئی برائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صنعتوں کا استعمال دیکھیے، صنعت تلبیہ کا استعمال ہوا۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ چند الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں سدرۃ المنتہا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ تلبیہ کے طور پر واقعہ معراج کی، کعب قوسین بھی یہاں تلبیہ کے طور پر آیا ہے کہ اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف۔ اس میں صنعت برات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت برات النظیر کیا ہوتا ہے کہ شعر کے ایک مصرعے میں کچھ الفاظ آئیں اور پھر اسی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں، اسی مناسبت سے اس کو صنعت برات النظیر کہا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے مصرعے میں آیا ہے راہ گزر یعنی راستہ، اور دوسرے میں آ گیا سفر۔ تو راہ گزر اور سفر میں ایک خاص آپس میں ایک تعلق بنتا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شاعر نے صنعت برات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تکرار کا استعمال ہر شعر میں ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا، دو دفعہ کہنے کا مطلب زور دیا جا رہا ہے اور نبی پاک سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی شعر نمبر 5۔ کہکشاں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہکشاں جی جو آسمان پر ستارے ہیں، چھوٹے ستاروں کی جو قطار بنتی ہے اس کو کہکشاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو آسمان پہ نظر آتے ہیں۔ زو کہتے ہیں کرن کو، روشنی کو۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ کہکشاں یہ جو آسمان ستارے ہیں اس کی جو روشنی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ سرمدی تاج کی۔ سرمدی ہمیشہ دائمی، ہمیشہ پرپیچول، پرماننٹ، تاج حکومت، بادشاہت، اشارہ نبی پاک کی طرف۔ یہ نبی پاک کے سرمدی تاج کی روشنی ہے جو آپ کو آسمان کے ستاروں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرمدی دائمی، ہمیشہ، تاج حکومت، بادشاہت، زلف تاباں، تاباں چمکدار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چمکتی ہوئی زلفیں۔ اور تاباں کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے گھگرالے، اس کو آپ انگلش میں کرلی کہتے ہیں نا۔ تو نبی پاک کے بال قدرے گھگرالے تھے، تو گھگرالے بال بھی کہہ سکتے ہیں، چمکدار بال بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو زلف تاباں چمکدار، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، کہ معراج کی رات میں اسی طرح حسین تھی جس طرح نبی پاک کی زلف مبارک، اشارہ۔ لیلۃ القدر منزلت قدرت والی رات، جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر، ٹھیک ہے جی۔ یہ رمضان شریف کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر، جس پر قرآن کی پوری سورت بھی ہے، سورہ قدر۔ منور، روشن، چمکدار، نورانی، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جمال کہکشاں اور لیلۃ القدر کی روشنی سے بڑھ کر ہے۔ تشریح کی طرف آئیں جی۔ اس شعر میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جمال اور معراج کی رات کا عظمت کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو کہکشاں کی روشنی ہے نا چاند ستاروں کی، یہ دراصل آپ کے ابدی تاج کی روشنی سے لی گئی ہے، اور آپ کی جو حسین زلفیں ہیں ان کو معراج کی حسین رات کی مانند چمکدار ہے۔ اور ساتھ کہا گیا کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات جو ہے آپ کی منور پیشانی کی طرح روشن ہے، بابرکت ہے، اور آپ کا جو نورانی اور بابرکت وجود ہے اس کی مثال کوئی دوسری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرتا ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سورہ النشرہ کی پہلی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہیں فرما دیا، یعنی فرما دیا، زور دیا، یعنی نبی پاک کا سینہ مبارک کو نور سے بھر دیا۔ تو دیکھیں اندر کا عکس باہر بھی نظر آتا ہے، جو انوار نور آپ کے سینے کے اندر ہیں ان کی جھلک آپ کا چہرہ مبارک پر بھی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ باطن کی جھلک ظاہر میں نظر آتی ہے،
تو وہ نورانی چہرہ بھی آپ کا جھلک نظر آتی ہے. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے. یہ نور باطنی بھی ہے اور ظاہری بھی. جو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے یہ نور اس کو بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ سورج کی طرف دیکھیں نا, مثال میں نے دی, آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے, تھوڑی دیر دیکھتے ہیں تو آنکھیں چنجھا جاتی ہیں, آپ کی آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں, آپ نظر بھر کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے. تو کچھ ایسے ہی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر نور تھا کہ کوئی نظر بھر کر آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا. چہرہ پر نور کی طرف نظر ٹکانا ممکن نہیں تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن جن کو دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام تھے, لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر تھا. آپ یوں کہیں کہ پچھلے انبیاء کو جو معجزات اور صفات عطا الگ الگ کی گئی تھی, وہ ساری کی ساری نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ آپ کہیں زیادہ خوبصورت تھے. بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو نورانی چہرہ تھا وہ کہکشاں اور لیلۃ القدر کی روشنی سے بھی بڑھ کر تھا. والے کے اشعار دیکھیں, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم برشیت کی زد میں ہے گردوں آسمان. انسان کا مرتبہ تو آسمانوں سے بھی تو کیا ہے جی حالی کا شعر کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے کریں اس طرح اشارہ. اور شعر دیکھیے, عشق کی جس جم کہہ لے, عشق کی جس نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا تو. اچھا اکثر میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو لکھ دیتے ہیں سمجھا تھا میں, تو میں نہیں, یہ لفظ تو. اور دیکھیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب جشن کو کہتے ہیں, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. تو واقعہ معراج اور نبی پاک کے استقبال کی طرف اشارہ. سنتوں میں آئی جی, تو سب سے پہلے سنت تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کی وصف کوالٹی کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی مثال دی جائے تو اس کو تشبیہ کہیں گے. تو اس شعر میں سنت تشبیہ کا بارہا استعمال ہوا. کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی, تو یہ تاج کی کہکشاں کی جو روشنی ہے یہ آپ کا یہ آپ کو کائنات میں روشنی نظر آتی ہے, یہ آپ کے سرمتی تاج کی ہے. تو ایک طرح کی تشبیہ ہے. زلف تابہ ہنسی رات معراج کی, آپ کی چمکدار زلفوں کو معراج کی ہنسی رات سے تشبیہ دی گئی. اور لیلۃ القدر تیری منور جبی, لیلۃ القدر کو آپ کو روشن پیشانی سے تشبیہ دی گئی. تو آپ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے نہایت خوبصورتگی اور عمدگی سے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے. صنعت مرات النظیر کا استعمال بھی ہوا ہے. مرات النظیر آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ شعر کے ایک مصرعے میں کچھ الفاظ آئیں اور پھر اسی مناسبت سے کچھ اور الفاظ دوسرے مصرعے میں آئیں تو اس کو مرات النظیر کہیں گے. تو یہ صنعت مرات النظیر کا بھی استعمال ہے. تاج کی مناسبت سے سرمدی یعنی روشن تاج, زلف کی مناسبت سے تابہ, رات کی مناسبت سے معراج, اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے منور جبی کے الفاظ استعمال ہوئے. سند تکرار تو ہر شعر میں ہے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, عقیدت کا محبت کا اظہار. یہ جناب ہم نے آپ سے ہر ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو یہ بیٹا احترام کا تقاضا ہوتا ہے. میں جب بھی نبی پاک کا نام لوں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان پر دل میں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. ہم اس ویڈیو کا آغاز بھی پہلے 2 ویڈیوز کی طرح درود پاک سے کریں گے. اور درود پاک کون پڑھ رہے ہیں؟ جو اس نظم کے شاعر ہیں سید نفیس الحسینی نفیس, وہ پہلے درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ان 3 شعروں کو تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی الحمدللہ ہم نے درود پاک سنا. یہ جو شاعر ہیں انہی کی اپنی آواز میں. تو اب شروع کرتے ہیں ہم شعر نمبر 6 سے تشریح. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب. مطلب کیا ہوتا ہے مصطفیٰ؟ منظور نظر، جس کو سلیکٹیو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جس کو چن لیا، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے مصطفیٰ. مجتبیٰ بھی حضور کا لقب انتخاب کیا، یعنی بہت سے لوگوں میں سے جب کوئی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو دراصل ایک ہی مطلب ہے مصطفیٰ مجتبیٰ، دونوں نبی پاک کے لقب. حمد و ثنا تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا، کسی کی ستائش بیان کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں حمد و ثنا. بس میں نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں. دسترس میں نہیں، دسترس پہنچ رسائی، وہی بات ہے. بس میں نہ ہونا، دسترس میں نہ ہونا، مطلب حیثیت نہ ہونا، وہ قوت نہ ہونا، کسی کام کرنے کی طاقت استطاعت نہ ہونا، اس کو کہیں گے دسترس نہ ہونا. یارہ کہتے ہیں جرت، یارہ نہیں، جرت نہیں، ہمت نہیں. مداح و ثنا، مداح تعریف کرنا، ثنا بھی کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ تو مشکل الفاظ کے معنی ہوئے. اب اس طرح سے جب آپ مفہوم کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں مصطفیٰ مجتبیٰ تو نبی پاک کے القاب ہو گئے. تیری حمد و ثنا کہ میں نبی پاک کا مقام بیان کروں، ان کی خوبیاں بیان کروں، ان کی ستائش کروں، میرے بس میں نہیں، میری یہ اوقات نہیں ہے. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا مقام اتنا بلند انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. نبی پاک کا مقام مرتبہ اگر کوئی نبی کا مقام جانتا ہے تو صرف اللہ جل جلالہ جانتا ہے، انسان تو جان ہی نہیں سکتا. تو شاعر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرے، میرے بس میں نہیں، میرے دسترس میں نہیں، میرے میں یہ قوت حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دل کو ہمت نہیں. ٹھیک ہے جی، میں مطلب دل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اور لب، زبان، ہونٹ، لب کو یارہ نہیں، میں بتا نہیں سکتا، یہ میری استطاعت حیثیت سے باہر ہے کہ میں نبی پاک کا مقام بیان کر سکوں. اس کے باوجود ہر شاعر نے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کسی گوشے کو بیان تو ضرور کیا ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے نبی پاک کی شان بیان کر دی کہ انسان اختیار سے باہر ہے. تشریح دیکھیں جو میں آپ کو مقصد تو پہلے بتا دیا. اس شعر میں شاعر اپنی عاجزی، وہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دینا، سرنڈر کر دینا، میں نہیں کر سکتا، اپنی عاجزی اور حضور کی شان کی بلندی کا اعتراف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے جو دو صفاتی نظام ہے، مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے، مجتبیٰ یعنی پسندیدہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نبی پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا میری طاقت میں نہیں، میری حیثیت میں نہیں، میری رسائی میں نہیں. اور پھر کہتے ہیں میری دل میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرے ہونٹوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی شان کے مطابق آپ کی تعریف بیان کر سکوں. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن نبی پاک کی شان کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی حیثیت اوقات سے باہر کی بات. شاعر
کا یہ جو اعتراف ہے، یعنی یہ اعتراف کریں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، ادھر کا لفظ غلط ہو گیا، ٹھیک کر لوں جی. شاعر کا جو اعتراف ہے حقیقت کے عین مطابق ہے کہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ کا احاطہ کرے، یعنی کور کرے، بیان کرے. ٹھیک ہے جی، یہ ممکن نہیں ہے. حضرت محدث دہلوی بہت خوبصورت شاعر، ان کا ایک قطع ہے 4 مصروں کا، 4 مصرے ہیں فارسی کے. میں صرف ایک آخری مصرع بیان کروں، چوتھا اور آخری. میں نے بھی کیا عرض کی کہ نبی پاک کا مقام بیان ہو نہیں سکتا، نبی پاک کا مقام بیان ہو نہیں سکتا، لیکن حضرت محدث دہلوی نے ایک ہی مصرے میں بڑی خوبصورتی سے نبی پاک کا مقام بیان کر دیا. فارسی میں کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئیو قصہ مختصر. بزرگ بڑا عظمت والا، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا نبی کا مقام کیا ہے. ہاں میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بعد جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے زیادہ بزرگ اور احترام والے، وہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو دیکھیں ایک مصرے کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہاں نبی پاک کا مقام بیان کیا گیا. حضرت محدث دہلوی جو ابھی آپ نے دیکھا، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کا مقام کیا ہے، البتہ جو بات میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے محترم ہستی ہے وہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح آپ دیکھیں بڑی شان کے ساتھ انہوں نے مقام بیان کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں. یعنی نبی پاک کے اخلاق کی گواہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. یہاں پر قرآن میں واضح طور پہ اعلان ہے کہ کوئی بھی دوسرا بشر انسان نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا کہ آپ کائنات کے بہترین انسان ہیں. لہذا اس شعر میں شاعر اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر سکوں. آپ کی ذات اقدس جامع صفات، تمام صفات کا مجموعہ ہے جن کا احاطہ کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا سابقہ انبیاء کو جو صفات عطا کی الگ الگ ہر نبی کو، وہ تمام کی تمام نبی پاک مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی، تو یہ کہا گیا جامع صفات. ٹھیک ہے جی. سو آپ جیسا کوئی دوسرا انسان نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا. والے کے اشعار دیکھیے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. عشق نبی میں ڈوبے ہوئے اشعار. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ نبی پاک ہے. آگے دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اقبال کا شعر دیکھیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. سارے کے سارے نبی پاک کی صفات مبارکہ. اس شعر میں دیکھیے کہ کون سی صنعتوں کا استعمال ہوا. سب سے پہلے تو سند القاب کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک کے القاب کا ذکر کیا گیا. مصطفیٰ، مجتبیٰ آپ کے القاب ہے. سند تکرار کا استعمال ہے، یعنی 2 دفعہ تکرار، بات کو ریپیٹ کرنا. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، اور دراصل زور دے کے بتایا جا رہا ہے نبی پاک کے مقام مرتبہ کو. آگے بڑھتے ہیں جی. شعر نمبر 7.
चार यारों की शाने जली है भली, हैं ये सद्दीक फारूक उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अजमईन। शाहिद आदिल है ये तेरे जानशी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। शाहिद कहते हैं गवाह, जिस तरह अदालत में विटनेस पेश होते हैं, गवाही पेश करते हैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ, तो शाहिद गवाह। जानशीन, जिसको सक्सेसर कहते हैं, नायब, जो उनकी जगह ले, जो उनके वारिस है, नायब है। जिस तरह नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उनकी जगह पे खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक, उनके नायब की हैसियत से। ठीक है जी। तो चारों साहबा, चारों खुलफाए राशिदीन, जिनका दौर हुकूमत उसवा हुस्ना और नबी पाक की सुन्नत रसूल सुन्नत के ऐन मुताबिक था। तो शेर में बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अगरचा बुलंद शान, शान जली, बुलंद शान, और आपके सच्चे जानशीन हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत सबसे बरतर है और आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। यानी आपके चारों साहबा भी सच्चे, उनका दौर भी सच्चा, वो आपके जानशीन, लेकिन आपका मकाम बहरहाल सबसे बुलंद है। तशरीह में आइए, इस शेर में खुलफाए राशिदीन की फजीलत को बयान किया गया है कि बाकी, आप ये देखिए, उम्मत में जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनमें जो सबसे बुलंद हस्ती हैं, यानी जिनको सबसे पहले है, वो खुलफाए राशिदीन ही है, ये चारों खुलफा। तो इस शेर में शायर खुलफाए राशिदीन की फजीलत बयान करता है कि जो अब चारों का मकाम मर्तबा जो है, ये पूरी उम्मत में सबसे बुलंद है, ये सबसे बेहतरीन इंसान है उम्मत के। आपके चारों यार यानी करीबी साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सब की शान निराली है। ये चारों आपके सच्चे जानशीन हैं और आपके अदल इंसाफ के गवाह हैं कि चारों नबी पाक के करीब रहे, नबी पाक के औसाफ को, अदात को इन्होंने करीब से देखा, और नबी पाक की सीरत की झलक इनमें नजर आती है। इन चारों खुलफाए राशिदीन का जो दौर था, ऐन सुन्नत नबी के मुताबिक था। लेकिन आगे बयान किया जा रहा है, उम्मत में ये जो चारों सहाबाए किराम हैं, इनकी फजीलत यकीनन है, मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है, यानी तयशुदा है, और उनकी सीरतों, क्योंकि उनकी सीरत और किरदार में दरअसल नबी पाक की शान और आप झलक देख सकते हैं। ठीक है जी। ये नबी पाक के ही नक्शे कदम पर चले। ठीक है जी। सो नबी पाक की शान बहरहाल सबसे बुलंद है। आप कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके बाद उम्मत मुहम्मदी में यानी मुसलमानों में मर्तबा है इन चारों सहाबा इकराम का। आपका मकाम मर्तबा ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि अतात करो मेरी और मेरे नबी की। सूरह निसा आयत नंबर 80 में फरमाया गया कि जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म, यानी रसूल की अतात दरअसल अल्लाह ही की अतात है, यानी रसूल की नाफरमानी भी दरअसल अल्लाह ही की नाफरमानी है। इसका मतलब ये है कि जो चारों खुलफाए राशिदीन हैं, वो आपके किरदार और अदल इंसाफ की झलक उनमें देखी जा सकती है। उनका जो तर्ज हुकूमत है ऐन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। लिहाजा बजा तौर पर कहा जा सकता है कि आपके जो चारों सहाबा हैं वो शान वाले हैं, आपके सच्चे जानशीन हैं, लेकिन आप नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किरदार सबसे बुलंद है। आप जैसा ना कोई दूसरा था, ना है, ना हो सकता है। हवाले की इशार देखिए जी, है किरने एक ही मशल, मशल जो शमा जलाते हैं, रोशनी नूर देती है किरने एक ही मशल की, बू बकरो उमर उस्मान अली, हम मर्तबा हैं यारान नबी, यानी चारों मर्तबा हैं, हम मर्तबा हैं यारान नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों। उम्मत में सबसे मुमताज
سب سے برگزیدہ ہستیاں یہ چاروں صحابہ کرام ہی ہیں، تو چاروں پہلے خلفائے راشدین ان کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیے دلوں کو بھا گئی کچھ اس طرح سے ادائے رسول، دلوں کو بھا گئی کچھ اس طرح ادائے رسول کہ جان و دل سے صحابہ ہوئے فدائے رسول۔ صحابہ کرام دل و جان سے آپ پر فدا ہوتے تھے۔ اور شعر دیکھیے جی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ دکان آئینہ ساس۔ صنعتیں دیکھیے جی، اس شعر میں جو صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، صنعت تلمی آپ کو پتہ ہے کہ چند الفاظ میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ تو چار یار یعنی خلفائے راشدین، پہلے چار صحابہ کرام کا ذکر تلمی کے طور پہ آیا ہے۔ صنعت مرات النظیر یعنی شعر کے پہلے مصرے میں کچھ الفاظ لانا، پھر اسی مناسبت سے دوسرے مصرے میں کچھ الفاظ لانا، تو اس کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ پہلے مصرے میں یار آیا اور دوسرے میں جانشین آیا، جو آپ کے چار یار، چار ساتھی، اور پھر وہی جانشین بھی ہوئے۔ سند تکرار کا استعمال آ رہا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، نبی پاک سے اظہار عقیدت کے لیے۔ جی آخری شعر جی نعت کا 8واں اور آخری، اے سراپا نفس انفس دو جہاں، سرور دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ خوبصورت شعر۔ یعنی اسٹوڈنٹ بات سمجھ لیجئے، نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ جس میں شاعر اپنا شاعرانہ نام استعمال کرے وہ مقطع ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آخری شعر میں شاعر کا نام نہیں ہے تو اس کو آپ مقطع نہیں کہیں گے، بلکہ صرف آخری شعر ہی کہیں گے۔ مشکل الفاظ دیکھیے، سب سے پہلے سراپا، سراپا کہتے ہیں وجود، یعنی انسانی جسم، قد و قامت انسان کا جو سٹرکچر ہے، ظاہری جسم ہے، اس کو سراپا کہیں گے۔ نفیس کہتے ہیں بہترین، دا بیسٹ، دا بیسٹ آف دا بیسٹ، سب سے عمدہ، سب سے بہترین۔ انفس کہتے ہیں لوگ، نفوس کہتے ہیں نفوس سے انفس، ٹھیک ہے جی۔ نفوس یعنی انسان، لوگ۔ دو جہاں یعنی یہ دنیا کا جہان، آخرت، دنیا اور آخرت۔ سرور بادشاہ، سردار۔ دل براں دوست، محبوب، ساتھی۔ عاشقاں جو کسی کے عشق میں غرق ہو، سچا عاشق۔ حزین غمگین ہونا، دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم دیکھیے، اے سراپا نفس انفس دو جہاں، یعنی آپ کا جو وجود مبارک تھا وہ بہترین تھا۔ سرور دل براں جو عاشقوں کے سردار، اور دل برے عاشقاں جو عاشقوں کے دل بر، اور ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، حزین دکھی غمگین کہ میں اس دنیا کے دکھوں میں ہوں، اس دکھ کا اظہار بھی ہے، اور نبی پاک سے ملنے کی تمنا، ایک اس سے ملنے کی تمنا، شدید تمنا، ٹھیک ہے، اس طرح پہ اظہار۔ تو مفہوم دیکھیے، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار والہانہ انداز میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بہترین اور نفیس انسان ہیں، آپ کی مثل کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ تشریح دیکھیے، ہم کے اس آخری شعر میں شاعر اپنے ذاتی جذبے اور حضور سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ سراپائے نفس انفس دو جہاں، یعنی کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے، ٹھیک ہے۔ سرور دل براں، دل بر محبوبوں کے سردار ہیں، عاشقوں کے دلوں کو لبھانے والا ہے، لبھانے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری غمگین جان آپ کو ڈھونڈتی ہے، کہ میرا دل آپ کے ہجر جدائی میں بےتاب ہے، میری روح آپ کی محبت میں بے قرار ہے، اور آخر میں پھر یہی بات کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ نبی پاک کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک نبی پاک ہم سب سے، اپنی مال دولت سے، اولاد سے، دنیا جان سے سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، ترجمہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ڈالی جائے گی، لیکن اس کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا ایک دم بہت زیادہ جھک جائے گا، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ میرے نبی پاک کی محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک اسے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس محفل میں جب صحابہ کرام آپ سے مخاطب ہوتے تھے تو بوجہ احترام آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یوں کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ نبی پاک سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کہ آپ محسن کائنات ہیں۔ نبی پاک نے اپنی امت کے لیے جتنی تکالیف برداشت کی، جتنی مصیبتیں اٹھائیں، اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ وہ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار نبی پاک کے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ساری ساری رات مصلی پر رہتے، سجدے میں رہتے، روتے امت کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ساری ساری رات، حضرت عائشہ کے والے سے آتا ہے، آپ ساری ساری رات امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے سجدہ ریز رہتے، گر گڑا کر دعائیں مانگتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم لوگ، یعنی امت کے لوگ، مطلب کفار مکہ جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، تم لوگ پتنگوں کی طرح، پتنگ وہ جو پروانے جس کو آپ کہہ لیں، جو اس پہ شمع پہ یا لائٹ پہ آتے ہیں، تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ کی طرف لپکتے ہو، مگر میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس سے ہٹاتا ہوں۔ نبی پاک بیٹا ذہن میں رکھیں، صرف عرب کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جس کو نبی پاک سب سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اور جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا، قیامت کو جب اعمال تو لے جائیں گے تو نیکی کے پلڑے میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی محبت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک کی صحیح اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اپنی گہری محبت کا اظہار والہانہ انداز میں کرتا ہے کہ آپ دنیا کے بہترین اور نفیس انسان ہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہے۔ اور شعر دیکھیے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہی ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ایک اور شعر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اس وقت تک۔ کچھ اور اشعار دیکھیں جی، یہ اشعار الحمدللہ یہ میرے اپنے اشعار ہیں جی، یہ میری نعت کے اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وجود ہستی موجود جب تک یہ کائنات ہے، بیٹا ایک وقت آئے گا کائنات ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ وجود ہستی موجود جب تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں تب تک، جب تک یہ کائنات موجود رہے گی نبی پاک سب سے بہترین انسان۔ وجود ہستی موجود جب تک، آپ خیر البشر ہیں تب تک، حکم ربی یہ پہنچا سب تک۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وارا فانا
लाका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अल्लाह कुरान में कह कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, रहती कयामत तक नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक बुलंद रहेगा। सनतों का इस्तेमाल देखिए जी, सनत निदा है, इसमें निदा होता है पुकारना, बुलाना। जो पहले मिसरे में ए का इस्तेमाल हुआ तो सनत निदा है। सनत अलकाब है, नबी पाक के अलकाब का बयान हुआ, सरापाए अनफस, सरापाए नफस, अनफस दो जहां, सरवरे दिल बरान, दिल बरे आशकां, सारे अलकाब हैं हजूर पाक के। सनत तकरार, तकरार आ रही है बार बार, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सनत तजनीस का इस्तेमाल हुआ। सनत तजनीस होता है कि वो इल्फाज जिनका सूती आहंग बोलने में एक जैसे हो, तो दिल बरा और दिल बर, ठीक है, इसमें कुछ जज्वी थोड़ी सी सूती ममासलत पाई जाती है, तो आप कहेंगे सनत तजीस का इस्तेमाल हुआ। ये नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में नात मुबारक थी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत और उसवा हुस्ना पर चलने की तौफीक अता फरमाई। एंड पर आप नात का खुलासा देख लें, 5 नंबर का खुलासा आता है। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, खुलासा आप अलग से तैयार नहीं करते, जो हर शेर का मफहूम होता है, यानी 8 शेर है, आप 8 शेर के मफहूमों को मिला दें तो बेहतरीन खुलासा तैयार हो जाता है। ठीक है, बहरहाल हम एक बार देख लेते हैं। इस नात पे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुस्तफ़ा, आपकी बेमिसाल हस्ती का बयान है। शायर अपने पुख्ता अकीदे का इजहार करते हुए कहता है कि आप अमानतदार और आप तमाम अम्बियों के खातिम हैं, आपकी मिसल कोई नहीं। आप हज़रत इब्राहिम की नस्ल से और बनी हाशिम के मोअज़्ज़ज़ फर्द हैं। आपका नसब बहुत बुलंद और आपका ख़ानदान, और आप ख़ानदान कुरैश का कीमती मोती हैं। शायर मजीद बयान करते हैं कि कायनात पहले सजाई गई और उसके बाद नबी पाक मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस को इसमें जलवागर फरमाया गया। आप तमाम कायनात के अव्वली व आखिरी सरदार हैं। मेराज की रात आप कुर्ब इलाही की इंतहा को पहुँचे और अल्लाह ताला आपके बहुत करीब हुआ। आपका नूरानी जमाल कहकशां और लैलतुल कद्र की रोशनी से बढ़कर है। और फिर आखिर में शायर अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करते हुए कहता है कि वो आपकी हम्दो सना करने की ताकत नहीं रखता। आपके सहाबा किराम अगरचा बुलंद शान वाले हैं और आपके सच्चे जानशीन हैं, लेकिन आपकी अज़मत सबसे बुलंद है। शायर आपसे अपनी गहरी मोहब्बत का इज़हार करते हुए बार बार वालाहाना अंदाज में इस बात का इकरार करता है कि आप कायनात के बेहतरीन और नफीस इंसान हैं और आपकी मिसल कोई दूसरा इंसान नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम नबी पाक की उम्मत में हैं। ये वो मकाम है कि पिछले अंबिया ने भी ख्वाहिश की थी कि काश वो नबी ना होते, उम्मत मोहम्मदी का हिस्सा होते, जो मैं और आप हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप मुझे मुबारकबाद दें। नबी पाक की सच्ची मोहब्बत थी, होगी, जो क़यामत को बेड़ा पार करेगी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नबी पाक की मोहब्बत, अकीदत और उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान।